न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम आपके मुताबिक में नाजरीन आपका मेज़बान सैमसन जावेद हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे कि क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को इस्लामिक रियासत बनाना चाहते थे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान की बड़ी मायानाज हम शख्सियत मोहतरम वसीम अल्ताफ़, तरक्की पसंद समाजी कारकुन जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस के हल पर काम करते हैं, तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जी वसीम साहब, कैसे हाल अहवाल हैं आपके? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने चुना है डिस्कस करने के लिए, तो जी प्लीज़। बहुत जी, शुक्रिया आपका जी। कि आपने हमारे नाजरीन को वक्त दिया। वसीम साहब, अगर हम पाकिस्तान बनने से 1947 से 2026 तक के सियासी, समाजी, माशी हालात पर नज़र डालें तो पाकिस्तान हमें मुस्तहकम होता हुआ नजर नहीं आता। कभी इक़्तिदार की रसाकशी, कभी मार्शल लॉ, सियासी पार्टियों की पोलराइजेशन, सियासी बहरान जैसे चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में जमहूरियत कैसे पनके? इसकी जिम्मेदार आपके मुताबिक कौन ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत नहीं चाहते मुल्क में? जी। देखिए जी, शुरू से ही हमारे इक़्तिदार पे हमारी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था। हमारी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, वो अपॉर्चुनिस्ट्स थे बुनियादी तौर पे, और वो चाहते थे कि उनको इक़्तिदार मिले, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में उनकी दाल नहीं गल सकती थी, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसकी जड़ें थी अवाम में, जो एक मैच्योर लीडरशिप थी और जिन्होंने जेलें काटी थी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, और फिर उन कुर्बानियों के नतीजे में भारत भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी अलहदा हुआ। तो ये जो लोग थे, ये अपॉर्चुनिस्ट थे। हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था वो इंतहाई कमज़ोर था, जबकि हमारी जो फ़ौज थी वो बहुत ताकतवर थी उस वक़्त। आप ये देखिए कि 17% हमें रिसोर्सेज़ मिले यूनाइटेड इंडिया में, और 33% हमें फ़ौज मिली। जो इंडियन आर्मी थी उसका 33% हमें मिला, यानी बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से फ़ौज हमें मिली। और उन्होंने जब देखा, अयूब खान था और दूसरे जर्नैल थे, उन्होंने जब देखा कि ये लोग तो सिर्फ मफाद परस्तों का एक टोला है, और इनको तो पता ही नहीं है कि इन्होंने मुल्क क्यों बनाया और इन्होंने आगे क्या करना है, तो उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। पहले उन्होंने पसे पर्दा रह के कब्ज़ा किया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने पंजे मज़बूत करते रहे, और फिर 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया और खुद ही इक़्तिदार में आ गए। तो बेसिकली ये वही लोग हैं जो कि इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर चुके थे, और बुनियादी तौर पे और भी लोग हैं जो इसमें हम डेफ़िनेटली पॉलिटिशियंस को भी शामिल करेंगे, इसमें हम जजों को भी शामिल करेंगे, इसमें हम सहाफ़ियों को भी काउंट करेंगे। ये सारे लोग जो थे, इन्होंने देखा कि हम फ़ायदे उठा सकते हैं अगर हम फ़ौज के साथ शामिल हो जाएँ और उनके नैरेटिव को प्रमोट करें। तो फिर ये एक पूरा बंच था इन लोगों का जिन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, फ़ायदे उठाए, और आज तक यही लोग हैं जो कि इक़्तिदार पे कब्ज़ा किए हुए हैं और जो इस वक़्त इस मुल्क पे काबिज़ हैं। वसीम साहब, अगर हम देखें तो 2008 से 2026 आज तक माशाल्लाह तो नहीं, जमहूरियत है, लेकिन हर हुकूमत जो है जैसे पीटीआई की या अब जो है वो उनके बकौल के हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और आज भी हम
کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور قوت کے، جس طرح بڑے سارے خطابات بھی آتے رہے کہ ہم ان کے تابع، یہاں نکلنا لگتا ہے کہ بڑا دشوار ہے۔ بہت زیادہ دشوار ہے جی، بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہمارا انتہائی کمزور ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے، اور ایک پارٹی کے اندر پھر کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس، اور وہ بہت کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو ان حالات میں یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو کوئی سویئر اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس ڈیولپ ہو، یا کوئی بیرونی حالات ایسے بن جائیں کہ ان کے نتیجے میں ان کی جو طاقت ہے وہ کم ہو سکے، اور پھر ایک پروسیس شروع ہو ڈیموکریسی کا، اور آہستہ آہستہ پھر یہ ملک ایک نارمل ملک بن جائے۔ فی الحال تو یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، فی الحال تو یہ پیورلی ایک ایسی ریاست ہے جس میں کہ ایک خاص طبقہ جو ہے اس نے تمام طرح کے جو وسائل ہیں ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس ملک کے جو جتنے بھی طاقت کے ایوان ہیں وہ ان کی مرضی سے چلتے ہیں۔ جی جی وسیم صاحب، ایک کسی وقت آپ اگر 2 دہائی پیچھے چلے جائیں تو آرمی میں طالبان کا بھی ذکر کیا جاتا تھا کہ طالبان موجود ہیں۔ اب جبکہ کہا یہی جاتا کہ اب خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا واقعی صحیح بات ہے کہ اب ہمارا دفاع جو ہے وہ اس میں طالبان کی موجودگی نظر آتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، طالبان جو ہے نا وہ ایک تو ایک فزیکل اینٹی ہے، وہ لوگ ہیں، اور ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ طالبانی سوچ ہے، جی طالبانی انداز فکر ہے۔ تو یہ جب سوویت یونین افغانستان میں آیا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک ریلیجس ڈائمینشن بھی دے دی تھی کہ یہ ہم جہاد کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ خدا کو نہیں مانتے۔ سوویٹس جو تھے، کمیونسٹ جو تھے، ان کے بارے میں ایک آئیڈیولوجیکل لیول پہ بھی لوگوں کو تیار کیا گیا، اور مجاہدین کے جتھے تیار کیے گئے، اور ان کو یہاں سے بھیجا جاتا تھا اور وہ وہاں جا کے کاروائیاں کرتے تھے۔ تو اس سوچ نے، اور ضیاء الحق کا جو دور تھا اس میں جو ریلیجن کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اس نے ہماری فوج کے اندر بھی بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا۔ یعنی میرے والد صاحب فوج میں تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ان کی گروپ فوٹوز ہیں، اور یہ 64 65 اس دور کی۔ تو گروپ فوٹو میں مثال کے طور پہ اگر کوئی 60 لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی ایک آدھ ہوگا، ایک آدھ جس کی داڑھی ہوگی اس میں، باقی سارے بغیر داڑھی کے تھے۔ اور فوج میں داڑھی رکھنے کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک اجازت لینی پڑتی تھی ادارے سے، اور اب آپ دیکھیں کہ اب تو تقریباً ہر دوسرا جو بندہ ہے وہ اس کی داڑھی ہے ہماری فوج میں۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے فیشنی داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو داڑھی اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک ریلیجس ایک اورینٹیشن بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ریلیجسلی اورینٹڈ لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہے ہماری فوج میں، ہماری انٹیلیجنس میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، اور ان کی تھاٹ اور ان کا سوچنے کا انداز وہی ہے جو کہ طالبان کا ہے۔ جی جی وسیم صاحب، میرے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا بھی کوئٹہ میں نے یہ دیکھا سارا کہ 9/11 یا ورلڈ ٹریڈ پر حملہ ہوا تو خود کا حملہ ہوا، تو اس میں جو ہے عام لوگوں نے بھی داڑیاں رکھ لیں، بلکہ ہمارے پڑوس آرمی میں سلیکٹ ہو کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر داڑھی تو کٹواتا ہے تو پھر آ، ورنہ نہیں۔ لیکن اس نے جو ہے وہ آرمی میں جانا بہتر نہ سمجھا، لیکن داڑھی اس نے ضرور رکھی۔ وہ اس ٹائم نے بھی اس جو ایک مذہبی انتہا پسندی سی، اس کو بھی زیادہ جنم دیا۔
جی جی جی، وہ مذہبی ہم، انتہا پسندی تو بہت زیادہ ضیاء الحق کے دور میں پھیلی، اور اب تو خیر وہ بہت ایک انتہا پہ پہنچ چکی ہے۔ بہاولپور میں کالج کے ایک ٹیچر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو فیئر ویل پارٹی دے رہے ہیں نئی کلاس کو، وہ لڑکے لڑکیوں کی اکٹھی ہوگی، تو اس پہ ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو چاقو مارا اور ان کو مار دیا کہ آپ غیر اسلامی ایک کام کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ ادھر فیصل آباد کے علاقے میں ایک لڑکے نے نماز نہ پڑھنے پہ اپنے باپ کو مار دیا۔ تو یہ انتہا پسندی جو ہے، مذہبی انتہا پسندی جو ہے، یہ تو پھر اپنے معراج پہ پہنچ چکی تھی نا ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد۔ جی اس میں اقلیتوں کو ایک بڑا تجربہ، تلخ تجربہ کرنا پڑ گیا۔ جو 295 جو ہے بی کو سی کر دیا گیا، اور اس سے جو ہے گاؤں کے گاؤں پھر جلے، اور کس طرح سے سب جانتے ہیں کہ ابھی تک وہ تلوار ننگی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ضرور مینشن کرتا جاؤں کہ صرف کرسچنوں کو نہیں، اس کو دوسروں کو بھی، اکثریت کو بعد میں بڑا نقصان ہوا، لیکن اقلیتوں نے بہت شروع میں اس کو بھگتا 295 کیونکہ جنرل ضیاء الحق اسے ایک اسلامک اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ وسیم صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے ایک تقابلی جائزہ لیا، ساری سیاسی بھی، سماجی بھی، اس طرح تھوڑا مذہبی کو بھی ٹچ کیا۔ تو قائد اعظم کا پاکستان اور مذہبی اقلیتوں کا مقدمہ، میں اس کو مقدمہ ہی اس وقت کہوں گا کہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، جس کا فیصلہ نہ جانے کب آتا ہے۔ ان کے حق میں بدحالی کا شکار پست ماندہ طبقہ، جو عدم برداشت، عدم انتہا پسندی اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ حالانکہ اگر ہم وسیم صاحب جائزہ لیں تو پاکستان کے بننے میں یا معاذ وجود میں آنے میں اقلیتوں کا، بلکہ مسیحوں کا بڑا کلیدی کردار ادا رہا، اور کبھی بھی میرا کہا دہشت گردی یا اینٹی پاکستان جیسے گنونے فعل میں اقلیتیں کبھی بھی انوالو نہیں رہی، لیکن انہیں برداشت نہیں کیا جاتا۔ جیسے ابھی ایک بیان شدہ مذہبی جماعت تھی، وہ عام کہتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ تم لوگوں کا ملک نہیں۔ تو یہ حالات کا ذمہ دار ایک دن کا تو کام نہیں تھا، یہ تو بڑی دیر کا پروسیس تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ نہیں، کیا کوئی؟ پروسیس دیکھیں نا، جی جب آپ ایک ملک بنا رہے ہیں مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا رہے ہیں، اور اس ملک کے بننے کے موقع پہ 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ لوگ مذہب کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ مذہب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، جناح نے جو 11 اگست کی تقریر کی تھی، اس تقریر کو سینسر کر دیا گیا تھا، اس لیے کیونکہ اگر مذہب ہی آپ نکال دیتے ہیں تو پھر پاکستان بنانے کا جواز بھی نہیں رہتا تھا۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے چلیں 2 قومی نظریے کے نام پہ آپ نے ملک جو ہے وہ آپ نے بنا لیا۔ اب جب ملک بن گیا تو آپ 2 قومی نظریے کو ختم کریں۔ اب یہ پھر نظریہ ضرورت بھی تھا، لیکن کافی سارے لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا کہ جب پاکستان بن گیا تو پھر 2 قومی نظریے کی اب ضرورت نہیں باقی تھی۔ ضرورت نہیں تھی، تو جی انہوں نے اس کے بعد بھی اس کو زندہ رکھا، پھر قرارداد مقاصد لے کے آ گئے، پھر اس کے بعد مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے، احمدی انہوں نے قتل کر دیے، اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر اس کے بعد۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایک مسلم کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے۔ منیر کمیشن ایک بنایا گیا تھا کہ آپ تمام علماء کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ آئے اور وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے رہے، اور کوئی ایک بھی ڈیفینیشن ایسی نہیں تھی جس پہ وہ ایگری کرتے۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت۔ تو اب مذہب جو ہوتا ہے نا، مذہب کی انٹرپریٹیشن کا نام ہے، اور کوئی ایک انٹرپریٹیشن تو نہیں ہوتی نا۔ جی جی اور جب ریاست مذہبی ہو جائے
کیونکہ ریاست یا مذہبی ہوتی ہے یا سیکولر ہوتی ہے۔ ریاست اگر مذہب اختیار کر لے تو اس سے بہت کمپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے، خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، ان کو کیا فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہوں گے اس سٹیٹ میں، اور کیا ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہو جائے گی اگر سٹیٹ کا کوئی ریلیجن ہو تو۔ اور اب دیکھیں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یعنی ایک مسلمان کی گواہی جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہے اگر وہ ریپ دیکھتا ہے کسی کا، لیکن ایک کرسچن کی گواہی ایڈمیسیبل نہیں ہے وہاں پہ۔ میں ایک بات کر رہا ہوں تھیوریٹیکلی۔ اسی طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک نان مسلم جو ہے وہ نہ تو اس ملک کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے نہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور سب کو، یعنی آپ کی اسلامی ریاست پھر یہی ہوئی نا کہ جس میں ڈسکریمنیشن اب کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آپ کے ایکول شہری تو نہیں ہے نا پھر سارے، ایکول شہری تو تب ہوں کہ سب کو موقع ملے کہ وہ الیکشن لڑیں اور پرائم منسٹر بننا چاہیں تو بنے، اور پریزیڈنٹ بننا چاہیں تو وہ آ کے کانٹیسٹ کریں، لیکن کانسٹیٹیوشن ہی ان کو ڈی بار کر دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جی قرارداد جو مقاصد جن کی ابھی ہم نے بات بھی کی، اگر ان کی میں 6 مقاصد تھے، اس میں جمہوریت، پھر آزادی، مساوات، رواداری، برداشت، پھر سماجی انصاف، اور ان سب پہ، ان قوانین پہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل درآمد ہوگا، جو 6 ہے۔ تو یہ کہاں جو قرارداد مقاصد میں سیاسی پیچیدگیاں یا اس قسم کی پیچیدگیاں آئیں کہ وہ کوئی اور رخ لے گیا خالصتاً؟ نہیں، اور رخ تو جی لینا تھا نا جی، جب آپ جی اس کو اسلامک کلر دیں گے تو پھر اسلامک کلر کوئی ایک تو نہیں ہے نا، یہاں تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اسلام لے کے آ جاتا ہے۔ 4 مولوی آپ بٹھائیں تو وہ آپس میں اسلام کی ڈیفینیشن پہ متفق نہیں ہوں گے، تو اب آپ یہاں پہ پھر یا کیا کریں گے آپ؟ جب بھی آپ کسی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو اس طریقے سے لے کے آتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ، آپ اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو پھر اس سے کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ 2+2=4، 5+5=10، یہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہ کہے گا کہ 2+2=4 نہیں ہے، 2+2=5 ہے، یہ ایسے کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں جی کہ ایمان کیا ہے، جہاد کیا ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کی کتنی رقم دینی ہے، تو پھر وہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی ایک ڈیفینیشن دے گا، اور وہاں پہ پھر کمپلیکیشنز کریٹ ہوں گی۔ تو جب آپ قرارداد مقاصد میں کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور ان کو ایک اچھی زندگی دیں گے اور اسلامی طریقے سے ہوگا، یہ تو اسلامی طریقے سے کیسے ہوگا؟ مطلب یہ اب دیکھیں نا، وہ بتائیں نا کہ کون سے اسلامی طریقے سے۔ تو یہاں پہ پھر پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی اسلام کوئی ایک تو نہیں ہے نا۔ اسلام تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک شیعہ کا اسلام ہے، پھر سنی اسلام ہے، پھر سنی کے آگے پھر دیوبندی ہے، پھر بریلوی ہے، پھر دیوبندی میں مماتی ہے، پھر غیر مماتی ہے، پھر آگے اور آگے پھر مسلک شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ روحانیت کے سلسلے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ اسی طرح ہوا کہ جب ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کی بات کی تو ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی کہ کون سا نظام مصطفیٰ آئے گا۔ کسی کی تو جو یہ چیچی ہے جو ہے لیڈی فنگر، اس کو کاٹا جائے گا، کسی کے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کوئی آگے کے مختلف فرقہ ہیں، ان کی الگ الگ آئیڈیالوجی یا تعلیم بھی ہے۔ میں آگے چلتا ہوں کہ یہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کی شرائط ہیں، کیا یہ جدید انسانی اور شہری آزادیوں کے ساتھ کس حد تک انصاف کرتی ہیں؟ دیکھیے،
وقت کے ساتھ ایک ایوولوشن ہوتی ہے، ہر چیز ایوالو کرتی ہے، آپ کا معاشرہ ایوالو کرتا ہے، آپ کے لاز ایوالو کرتے ہیں، آپ کا رہن سہن جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے، آپ کا کلچر ایوالو کرتا ہے. تو ایک ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہنا چاہیے. اب جب آپ ریلیجن جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پہ ریٹروگریسو ہوتا ہے، وہ پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے، اس پروگریسوزم نہیں ہوتا اس میں. تو جب آپ ہر چیز کو ریلیجن کی آنکھ سے دیکھنا شروع کریں گے تو ایک جمود طاری ہو جائے گا، ہر چیز جامد ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی. تو یہاں پہ ایسے ہی ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل جامد ہو گئی، اور جن لوگوں نے بھی اس میں کوئی انوویشن کرنے کی کوشش کی ان کو ملک چھوڑنا پڑا. غامدی صاحب بھاگے یہاں سے، اچھا جی، ایون طاہر القادری کو بھاگنا پڑا، اور بھی ہیں جن کو ملک چھوڑنا پڑا اس لیے کہ انہوں نے اسی طرح ایک پرویز صاحب تھے، ایک غلام احمد پرویز، انہوں نے بھی کوئی تھوڑی سی انوویشن کرنے کی کوشش کی تو ان کے بھی لوگ بہت خلاف ہو گئے تھے. تو ریلیجن جو ہے نا بیسیکلی وہ ایک ریٹروگریسو ہے، وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے، وہ آگے جنرلی نہیں آتا. وہ اسی لیے ویسٹ میں انہوں نے ریلیجن کو چرچ تک محدود کر دیا ہے کہ آپ بس چرچ جائیں، یہاں پہ جو مرضی کریں، لیکن حکومت کیسے چلانی ہے، سوشل سیکیورٹی کا کیا نظام ہوگا، لوگوں کو ہم نے کس طرح کا کرمنل جسٹس سسٹم دینا ہے، اس میں ریلیجن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جی اور یہی بات دیکھیں میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے ہمارے دانشور کالمسٹ انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ یورپ یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ریلیجس اور جو حکومتی امور ہیں ان کو الگ رکھا ہے تو ترقی کی ہے. اس کا جواز کیا وہ دے رہے ہیں کہ چونکہ کرسچینٹی میں جو ہے حکومت کرنے کے طریقے نہیں بتائے گئے یا اس کو واضح نہیں کیے، جس کا جواب میں کیونکہ جنگ کا کالمسٹ بھی تھا تو میں نے ان کا جواب بھی دیا الگ الگ کر کے. امریکہ لے لیں، انگلینڈ لے لیں، وہ 10 کمانڈمنٹس پر ان کا لا کرتا ہے اور آج بھی اس پہ وہ قائم ہے. لیکن یہ ہے کہ الگ کیا، لیکن پاکستان کو کیوں ایسا نظریہ نہیں دیا جا رہا؟ جیسے آپ دیکھیں کہ 11 اگست کی تقریر کو لے لے قائد اعظم کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب آزاد ہیں اپنی عبادت گاہ میں جانے کے، حکومتی امور اور مذہبی امور دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہوا. ایک تضاد ایسا کیوں ہے؟ آپ کے بقول جب میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کئی دفعہ اسلامی کا ٹچ دیتے رہے ہیں، پھر تضاد کیوں ایسا آیا ہے بیچ میں؟ دیکھیں نا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کرنا کیا ہے، وہ ملک آگے کیا کرنا ہے. اب یہاں پہ اب سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ان کے پاس ان لمیٹڈ پاور تھی. ان کے پاس he was the president of Muslim League, he was the president of the Constituent Assembly, he was the Governor General, and he was also the father of the nation, supreme leader. اب اتنی پاور آپ کے پاس ہو اور اس کا پھر آپ استعمال بھی کریں. انہوں نے کے پی کی اسمبلی کو فارغ کروا دیا، پھر وہ سندھ اسمبلی، سندھ کا جو سی ایم تھا اس کو فارغ کروا دیا، پھر بلوچستان میں ملٹری ایکشن کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کرتے رہے سارا. لیکن بات یہ ہے کہ کنسیپچولی وہ کلیئر نہیں تھے خود بھی کہ کس طرح کا ملک ہوگا. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کراچی سے سفر شروع کرتے تھے ایک انگریزی بابو کی طرح، اور جب پشاور پہنچتے تھے تو لمبی سی داڑھی ہوتی تھی ان کی. مطلب یہ کہ وہ آڈینس کو دیکھ کے تو بات کیا کرتے تھے کہ آڈینس کیا سننا چاہتی ہے. اگر مولوی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مولوی بن جاتے تھے، اگر بابو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ انگریز بن جاتے تھے، پیر مکی کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو مولوی بن گئے. تو وہ اپنا سٹانس جو ہے نا وہ بدلتے رہتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اور یہی وجہ ہے کہ آج 80 سال ہونے والے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، آج بھی بحث ہو رہی ہے جی کہ جناح سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا اسلامک پاکستان چاہتے تھے. اور وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے لکھا ہی کچھ نہیں، انہوں نے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر بھی نہیں لکھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ گاندھی جی نے، نہرو نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، کئی آرٹیکلز لکھے کہ ان کا جو بھی ویژن تھا
انڈیا کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر ہو گیا، واضح ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا لکھا آج تک؟ وہ لیٹر ٹو دا ایڈیٹر بھی لکھا جو اخبار میں وہ بھیجا جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں لیکن لکھا ہی کچھ۔ ایک بات ہے وسیم صاحب، معذرت، یہ تقریباً 2000، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ 2004، پھر 2011، پھر اب بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ قومی بیانیہ اس کو بنایا جائے، جو ان کی تقریر ہے 11 اگست کی تقریر کو بیانیہ بنایا جائے۔ جی ایم، مطلب جو قوم پرست ہیں سندھ والے، انہوں نے بھی اس پہ کافی زور دیا ہے کہ اس کو بیانیہ، کیا یہ چیز جو اتنی شدت پسندی، مذہبی بنیاد پرستی اگر حکومت کاری بھی دیتی ہے، کیا قابو پایا جا سکے گا؟ بڑا مشکل ہے جی، دیکھیں نا، آپ 11 اگست کی تقریر نکال کے لائیں گے جی تو میں 25 جنوری 1948 کی تقریر نکال کے لے آؤں گا، جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسلامک پرنسپلز کے اوپر ہر چیز بیسڈ ہوگی۔ آپ ان کا وہ پینٹ سوٹ نکال کے لائیں گے تو میں ان کی وہ شیروانی شیروانی، جی نکال کے لے آؤں گا، سر پہ وہ ٹوپی جو پہنتے تھے۔ آپ کہیں گے جی کہ وہ تو بڑے ماڈرنسٹ تھے اور وہ ڈرنک کرتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو میں پھر وہاں پہ میں کہوں گا جی کہ وہ تو ریڈیو آسٹریلیا کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں تو انہوں نے اسلام کی بات کی تھی۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کا کوئی ایک چہرہ نہیں تھا، وہ چہرے بدلتے رہتے تھے کہ کس آڈینس کو کیا چیز اپیل کرتی ہے اور کیا بات کرنی ہے وہاں پہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کنفیوژن ہے کہ یہ جنا جو ہے وہ اس کو ہم نے سوٹ والا جنا جو آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے یا وہ شیروانی والے کو کرنا ہے۔ کانگریس میں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ کانگریس والے جو تھے پارٹیشن سے پہلے جو کپڑے پہنتے تھے، پارٹیشن سے پہلے جو بات کرتے تھے، پارٹیشن کے بعد بھی انہوں نے وہی باتیں جاری رکھی آج کہ اتنی ترقی کی طرف جا رہا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ نئی اصلاح لے کے آ رہی ہے۔ یہ ابھی تک کئی دفعہ وہ ملا، جو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو ایج والی شادی کا بھی قصہ چھیڑا تھا، تو انہوں نے تو کہا کہ جی 10 سال کا بھی، 13 سال کا بھی، اور میں خود کراؤں گا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسمبلی میں۔ تو اب یہ کہاں پہ مذہب تو کہیں پہ ایک حد بندی نہیں لگاتا ہے، روکتا نہیں، اس کو جدید تقاضوں کے ساتھ چلتا ہے، یہ نہیں میرے خیال سے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں چلتا جی، نہیں چلتا۔ دیکھیں مذہب جو ہوتا ہے نا وہ ایک خاص دور میں، ایک خاص علاقے میں، خاص لوگوں کے لیے آتا ہے، اور وہ اسی دور کے اسی علاقے کے، اسی جیوگرافیکل ریجن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو کیٹر کرتا ہے۔ جی یہ دیکھیں، اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں، ہاں سر سید احمد خان کے دور میں وہ کہا جاتا تھا کہ جو اسکولوں میں پڑھیں گے وہ مسیحی ہو جائیں گے یا کرسچن ہو جائیں گے۔ پھر اس نے، سر سید احمد خان نے تربیت لی، تعلیم بھی لی دوسرے ممالک میں، کہ پھر انہوں نے اپنا بھی شروع کیا علی گڑھ، لیکن اس نے کہا، یہ بھی اس کا مطابق تھا کہ تعلیم سے یا مدرسوں سے ہم باہر نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے سر سید احمد خان جو تھے نا، وہ ان کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ آرام موجود ہیں۔ وہ عام مسلمان کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے، وہ ایک خاص ایلیٹ کلاس جو تھی وہ اس کی تعلیم کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ عورتوں کی تعلیم کے شدید مخالف تھے۔ سر سید احمد خان کہتے تھے جی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھے اور گھر میں بیٹھ کے وہ چولہا جلائے، کھانا بنائے، کپڑے دھوئے، اس کا یہ کام ہے۔ اور یہ جو علی گڑھ تھا، علی گڑھ جو تھا یہ عام لوگوں کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو ایک بہت سلیکٹ کلاس تھی، ایک ایلیٹ کلاس تھی جن کو کہ وہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔ تو
سر سید کے جو ویوز ہیں نا وہ اگر ہم اب ظاہر ہے ہمارا موضوع تو ہے نہیں ہے، اس کو اگر ہم ڈسکس کرنے لگیں تو اس میں بھی بہت سے ایشوز سامنے آتے ہیں. حقیقت یہ ہے، یہ ضرور تھا کہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی کہ جو ایک نفرت ہے انگریزی تعلیم کے حوالے سے، انگریزی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو لوگوں کے رویے ہیں ان میں تبدیلی لائی جائے. جی جی تو وہ بالکل تھا، وہ سلسلہ اس میں ان کی کنٹریبیوشن تھی. لیکن عورتوں کی تعلیم کے وہ بھی خلاف تھے. جی یہاں ان باتوں سے میرا خیال ہے بڑی ہم پر امید کیسے ہوں. میں مایوسی تو کہنے والا تھا لیکن مایوس تو نہیں ہو سکتے، ہمیں مثبت سوچ تو رکھنی ہے. تو کیسے دیکھیے جی، میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان میں رہتا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے جی، اور میں تمام حالات و واقعات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں. پر امید ہونے کا مجھے کوئی ہلکا سا بھی کہیں پہ کوئی اشارہ نہیں ملتا. ہماری اکانومی اس وقت ڈوب رہی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت گھمبیر ہو چکی ہے. کے پی میں باقاعدہ طور پہ دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں فل فلیجڈ انسرجنسی ہے، اور اب کشمیر میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے. سندھ کے برے حالات ہیں، پنجاب دیکھ لیں، اور جو پولیٹیکل اس وقت ہماری پارٹیز ہیں وہ خود بکھری ہوئی ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، عوام انتہائی مایوس ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ یار ملک کو اب ہم نے یہ کریں تو پھر یہ ہو جائے گا. جی کچھ بھی میں کرنا ہاں جی مشکل ہو گیا ہے. جی یہ دیکھیں، یہ حال جب اکثریت کا، پاکستانیوں کا، اس میں لے لیں، ہول وائز لے لیں کہ پاکستان پورے کا مطلب سب پریشان ہیں، اور وہ پست حال جو طبقہ ہے اس کا کون پرسا حال ہوگا، وہ کیسے بہتری کی طرف جائیں گے. کیونکہ آپ نے گوجرے کا بھی دیکھا، پھر سرگودے کا بھی، اب کالونیوں کا قصہ بھی شروع ہو گیا اسلام آباد میں. وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اتنا بنا بنایا وہ کیسے گھر پھر دوبارہ بنائے، تعمیر کریں. تو پھر یہ بڑا جو ہے، ہم ایک خواب ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا. یہ خواب ہے جی قائد اعظم کا پاکستان. پہلے ڈیفائن تو کر لیں کہ بھئی تھا کیا قائد اعظم کا پاکستان. اس پہ بھی 5 بندوں سے پوچھیں تو وہ ڈیفرنٹ بات کریں گے. قائد اعظم کا پاکستان ارے کون سی قائد چلیں اعظم؟ وہاں سے تھوڑا آگے چلیں تو جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جمہوریہ پاکستان جمہوریہ اسلامی کنٹری ہے تو جمہوریہ بھی لگایا ہوا ہے، ہم نے مذہب کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہی تو کنٹرڈکشنز ہیں نا کہ اب جب ایک ریلیجس ایک ریاست ہوگی، آئیڈیالوجیکل ریاست ہوگی، تو وہ جمہوری ہو ہی نہیں سکتی. اور جو جمہوری ہوتی ہے وہ آئیڈیالوجیکل نہیں ہوتی اس طرح سے. بالکل صحیح ہے. اب خارجہ پالیسی کے بارے میں آپ تھوڑا سا، کیونکہ میں ابھی کسی اور سائٹ پہ جانا چاہوں گا، تو خارجہ پالیسی بھی اسی طرح ہی ہماری خراب ہے، سوائے ایران اور ہم امریکہ کے درمیان ایک ثالثی کردار ادا کیا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا، کیا تیر مار لی. دیکھیں جی، خارجہ پالیسی کا تو یہ حال ہے کہ یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اور وہاں پہ ہم نے ایک ایسے بندے کو لگایا ہوا ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اسحاق ڈار. اور خارجہ امور کون دیکھ رہا ہے؟ محسن نقوی، جو کہ صحافی ہیں. لیکن ان دونوں کے پیچھے کچھ اور طاقتیں ہیں جو ڈپلومیسی کی الف بے نہیں جانتی، اور وہ ہماری فورن پالیسی کو اس وقت کنٹرول کر رہی ہیں. تو پھر ان حالات میں کیا خارجہ پالیسی ہوگی؟ ہم حقیقت میں کٹے ہوئے دنیا سے. جو اس وقت ٹرینڈز ہیں، جس طریقے سے ایک انٹیگریشن ہو رہی ہے گلوبل ولیج میں، اور ممالک کے درمیان بلاکس بن رہے ہیں، اکنامک بلاکس بن رہے ہیں، پولیٹیکل بلاکس بن رہے ہیں. میں ابھی یورپ میں تھا یہ اپریل کے مہینے میں،
یعنی آپ اگر اسپین سے فرانس میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ملک دوسرا شروع ہو گیا ہے. فرانس سے آپ ہالینڈ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہالینڈ سے آپ بیلجیم میں انٹر ہوں اور بیلجیم سے لگزمبرگ میں ہوں اور لگزمبرگ سے جرمنی میں ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک چھوٹا سا بورڈ روڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ جی یہ یورپین یونین کا وہ اس کے 12 ستارے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اس سے صرف آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی دوسرا ملک شروع ہو گیا. ادروائز انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے دنیا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے انڈیا سے بھی لڑائی لی ہوئی ہے، افغانستان سے بھی لے لیا ہے، ایران سے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، چین بھی بس گزارا ہے اس وقت، چین کے کچھ مفادات ہیں، اور باقی ریجن میں کس سے اچھے ہیں ہمارے تعلقات. تو میں تو خاصا مایوس ہوں جی، کہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جن کے کرنے کا کام ہے ڈپلومیسی، وہ نہیں یہ کام کر رہے. جن کا کام اکانومی کو دیکھنا ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے. جن کا کام گورننس کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے وہ باہر کے ملکوں میں دورے کر رہے ہیں. وہ آپس کے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور باہر جا کے وہ لوگوں کی صلح کراتے پھر رہے ہیں. ابھی اور ملک ترقی پسند جو انٹلیکچوئل ترقی پسند ہے وہ یہ محسوس نہیں کر رہے، یا خوف زدہ ہیں، یا کیا ہے. ملتان بھی کافی میرے کچھ کہ لبرل یا اس قسم کا ہے. تو جی جب تک ہمارے ترقی پسند لوگ جی سامنے نہیں آئیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں نا، ترقی پسند لوگ آگے آئیں گے تو باتیں ہی کریں گے نا. دیکھیں اب وہ جو پالیسی میں تبدیلی تو اس طرح نہیں آتی نا. پالیسی میں تو تبدیلی آتی ہے کہ آپ الیکٹرل پلیٹ فارم سے آئیں، آ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں، آپ پالیسی میں تبدیلی لائیں. اول تو کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا اس طرح سے. باقی جو لبرل لوگ ہیں وہ یہی ہے، زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویوز شیئر کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ. لیکن ایوان اقتدار میں چیزیں کچھ اور ہیں، وہاں پہ حالات ہی کچھ اور ہیں، بالکل. معاملات ہی کچھ اور ہیں. حبیب جی جالب کا موسٹلی زیادہ وقت جیل میں ہی گزرا، ان کا یہی وہ کہتے رہے. اور اچھا، یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابراہیمی جیسے ٹرمپ نے کہا کہ کافی مشکلات میں پچھلے ماہ ہی، اس ماہ کے آغاز میں بالکل، کہ جو ہے پاکستان کو اور دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اس سمجھوتے پر یا دوسرے معنی کہہ لیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. جی بالکل کر لینا چاہیے جی، ہمیں کر لینا چاہیے. ہماری کیا دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی لائن ٹو کرتے ہیں. جس دن سعودی عربیہ نے تسلیم کر لیا، صبح تسلیم کیا تو دوپہر کو ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ بالکل ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور کرنا چاہیے. دیکھیں اسرائیل کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے چاہیے. ہم بہت استفادہ کر سکتے ہیں اسرائیل کی جو انوویشنز ہیں، جو انوینشنز ہیں، جو ان کے ہاں ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس سب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو. دوسرا فائدہ میرے خیال سے وہاں پہ جو امن ہے، خصوصاً فلسطین کا جو معاملہ رہتا ہے. اب تو قدرے کچھ بہتری ہے، لیکن وہ معاملہ بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ امن اس خطے میں جو ہے وہ. امن ہو جی، امن ہو جی جی، بالکل جی، بالکل امن ہو سکتا ہے. جی. بہرحال کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ہم کیسے یہ جو اقلیتیں ہیں کیسے مشکلات میں جا سکتے ہیں، یا ملک کیسے اسٹیبل ہو سکتا ہے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے جی، ملک کیسے stable ہو سکتا ہے یہ یہ تو کہ جی دیکھیں نا، ملک ایسی اسٹیبل ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جو اس کا پرسکرائبڈ کام ہے وہ کرے. جو آپ کا کام کرنے کا ہے آپ وہ کام کریں، آپ ٹرانسگریشن نہ کریں، آپ دوسروں کے کام میں مخل نہ ہوں. جو اکانومسٹ کا کام ہے وہ اکانومسٹ کرے، جو جرنلسٹ کا کام ہے وہ جرنلسٹ کرے، جو فوجی کا کام ہے وہ فوجی کرے. مخل نہ ہوں دوسروں کے کام میں، پہلی چیز. دوسرا یہ کہ ادارے جو ہیں، اداروں کو
ہمارے ہاں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. ادارے ایگزسٹ نہیں کر رہے, انڈیویجولز ہیں اور ان انڈیویجولز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. یہ کام ختم ہو, اداروں کو مضبوط بنایا جائے. تیسرا یہ کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں, انڈیا کے ساتھ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کریں, اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں, ایران کے ساتھ بنائیں. ریجنز جو ہوتے ہیں, اب ایک ریجنز آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں, پروگریس کرتے ہیں. تو اگر خارجہ پالیسی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت خارجہ ہے. پالیسی کو بہتر بنائیں. پھر اور آگے یہ ہے کہ ایک ریشنل اور سائنٹیفک اپروچ زندگی میں رکھیں, اور جو بھی فیصلے کریں وہ ریشنلٹی کے اوپر بیسڈ ہوں, اور جو اسٹیریو ٹائپس ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان سے باہر نکلیں, اپنے جو بائسز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اور ایک نیشن ہوڈ جو ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو ایک پاکستانی کے طور پہ لینا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم پاکستانی کہلوائیں, ہم شیعہ بنے ہوئے ہیں, ہم سنی بنے ہوئے ہیں, ہم پنجابی بنے ہوئے ہیں, ہم پختون بنے ہوئے ہیں, سندھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے بھی باہر نکلیں. تو یہ کچھ فوری طور پہ جو میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں, ان پہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں اور آگے بڑھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید حالات میں کچھ بہتری آ سکے. میں ایک اور بات بھی چاہوں گا, کیونکہ آپ کا حلقہ باب بھی اس میں کرسچن کافی سارے اچھے لوگوں کا شمار ہے, اور ہمارے چینل کو گو کہ ہمارا چینل کا نام تو نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک ہے, لیکن اس پہ ہم نے کبھی بھی اس پہ نہیں لگائی کہ خاص یہ طبقہ کے لیے, لیکن پھر بھی موسٹلی کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے. آپ ان کو کیا کہیں گے, کس طرح دلاسا دیں گے, کیسے ہو دلا سکتے ہیں کچھ؟ دیکھیں جی, میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کوئی یو کے کا ویزا شیزا مل جائے, یہاں سے نکلیں, آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو سیٹ کریں. یہ بھی بڑے چلاک تعلیم ہو گئے ہیں, بڑی سارے ایسے بنائے ہیں کہ بس ان کو بھی نکالنے کے چکر میں. میں پھر یہی کروں گا جی, میں یہی ان کو کہوں گا کہ تعلیم حاصل کریں. ہمارے ہاں جو کرسچن کمیونٹی ہے نا پاکستان میں, وہ بہت زیادہ تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے ان کا. تعلیم حاصل کریں اور کمپیٹ کریں اور آگے بڑھیں. جو دور ہے یہ ایجوکیشن کا دور ہے, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ دور جو ہے اس میں آپ نے اگر نئی ٹیکنالوجیز نہ سیکھیں, اسکلز نہ سیکھیں, تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ کچھ اپنے آپ کو اپنی کوئی ویلیو ایڈیشن کریں اپنے اندر, تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, ادروائز آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. جی بالکل. ناظرین, ابھی جو لاسٹ میسیج تھا, بڑی خوبصورت بات ہوئی. پورا ہم نے پاکستان کا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں تیا پانچا کیا, اس کو جائزہ لیا ہر لحاظ سے. لیکن جو آخری میسیج جو ایک میرے لیے بھی بڑی ایک تقویت کا باعث ہے کہ آپ جو تعلیم ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, وہ حاصل کریں, اور آپ کو خود زندہ رہنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, تب جا کے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ضرور ہے کہ حکومت کا کام جو ہے وہ کرے, اور عدلیہ کا جو قانون ساز اسمبلی ہیں ان کو اپنا, ہر بندے کو اپنا کرنا چاہیے سلسلہ. اور خاص جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اگر وہ واقعہ ہی خدا کو مانتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. تو وسیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. وسیم الطاف صاحب, بہت شکریہ.